वफाक का सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार का मंसूबा नाकाम। बेसिकली सरकार ये कहती है कि जी वो नेट मीटर बनाने के लिए जो हमने मंगवाया था खाम माल वो सही नहीं था, हम मीटर बना नहीं सके, तो इसलिए मीटर है नहीं, तो इसलिए हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये सारी दो नंबरी है। बना बनाया मीटर भी इंपोर्ट किया जा सकता है। T20 में इस वक्त रिजवान से ज़्यादा जगह आजम की बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत ज़बरदस्त। और आज दोनों ने हमने वाइट ज़ेबतन किया हुआ है। जो हमारे किरदार है ना उजले, सर वो आज हमारे नज़र आ रहे हैं ऑडियंस को भी, वरना तो ज़ाहिर है अंदर है। सर ये सिर्फ है कि हम अंदर से और बाहर भी एट पीस हैं। ये पीस का रंग है और हम बस सब ऐसे ऐसे से फिरते रहते होंगे, रिलैक्स करें लाइफ के अंदर। तो सर आगे चलते हैं। सर मुल्क एट पीस नहीं है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो सारे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा सर, ये कौन किया है? सर रोज ही कुछ होता है सर। अच्छा, वो लोग वंडर कर रहे होंगे कि ये जो जजों वाला सारा चल रहा है मामला और ये जो केसेस हैं और ये सब कुछ है, असल में सर वो इतना कुछ बातें हो चुकी हैं उसके अंदर ना। मैं कह रहा था उन्होंने करन दियो आराम। आप एक दफ़ा आराम से बैठ के बात करेंगे। ये वो डेली अपडेट्स वाला सीन नहीं है। लेकिन आखिरी हमने ये बात सुनी थी कि काजी भाई साहब ने कुछ ज़्यादा उस पर नीली आपको प्रेस रिलीज आई है उनकी तरफ से कि जी हम इसको देख रहे हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिक्र नहीं है उस प्रेस रिलीज में। हाँ जी, वो कह रहे हैं ना, उन्होंने वो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी मिले हैं मेरे ख्याल में जी उनको, सबको तो मिले। उन्होंने कहा है कि जी किसी रिटायर्ड जज की सदारत में एक कमेटी बना दें जो इसको प्रोब करे। और उस कमेटी में शायद एक इंटेलिजेंस का भी बंदा सर अमूमन हर कमेटी में एक बंदा तो होता है ना सर। नहीं, वैसे भी वो एंड में हो गई है कि इसको भी ना SIFC देखेगी। सर इस वक्त सर अब आपसे कोई भी सवाल पूछे ना कि सॉरी जो भी आपसे ये काम है फलाना काम है, आप पहले जवाब होता था यार ईद के बाद देखेंगे। अब आपका सवाल ये कि SIFC में देख लो, चेक कर लो। अब हर चीज का आपके पास स्टैंडर्ड, हर शहरी के पास ये कार्ड है, SIFC कार्ड। ऐसा आगे चलते हैं। तो सर खबर ये है कि टैक्स रिटर्न जमा ना कराने पर हजारों उस्तादजा को नोटिस जारी। सर तनख्वाह देते हैं ये जो टैक्स तो तब होता है ना तनख्वाह मिले। असल में मसला ये है कि वैसे तो ठीक है, हर एक को, हर शहरी को टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, टैक्स नहीं देना चाहिए सबको। अच्छा, लेकिन ये अब जो सरकारी ये असातिज़ा हैं, अब वो जाहिर है उसमें बहुत सारे जो हैं वो नहीं होंगे फाइलर, इन्होंने नोटिस भिजवा दिए हैं। अच्छा, वैसे तो जाहिर है अब आजकल जो है ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा नौकरियां करते हैं, तो वो जाहिर है उनको होगा कि जी फाइल करें, पता लगे कि इधर से आ रहे हैं ये वो। बट अदरवाइज अगर मतलब सरकारी को तो ये होता है ना कि जी सरकारी मतलब चाहे साजा हो चाहे कुछ और हो, तो उनको तो ये होता है ना कि यार वो जो सैलरी आनी है वो टैक्स काट के ही आनी है। अच्छा, अब वो जो फाइल करना है, फाइल करने के बाद तो क्या होना है कि सरकार को इनको कुछ सहूलियात देनी पड़ेगी। मतलब जिस तरह होता है ना कि नॉन फाइलर को जो है उसको फलानी जगह पे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, फाइलर को कम देने पड़ते हैं जी। सो बुनियादी बात तो ये है कि अब जब ये जो उनके इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप फाइल करें, तो फाइल करने से तो सरकार को इनको कुछ देना पड़ेगा। अदरवाइज तो जो उनका टैक्स है वो तो काट ही रहा है, वो इनडायरेक्ट भी काट रहा है, वो डायरेक्ट भी काट रहा है। बुनियादी तौर पे ना ये जो सारा है वो ये है कि जी क्योंकि लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इस तरह से हम लोगों को लें, ये इजी पिकिंग्स हैं कि जी देखें इतने लोगों ने और फाइल करना शुरू कर दिए। बेसिकली FBR केक काटना चाह रहा है, केक काटना चाह रहे हैं बिल्कुल, जो क्योंकि इससे होना कोई इससे फर्क जैसे दूसरा हमने ये खबर बहुत डिस्कस की थी। आपको याद होगा एक इश्तिहार भी आया था कि जी आप घर पे बैठे होंगे, अपने टैक्स नहीं पे किया, आपको फ़ोन बंद होएगा, उसी वक्त आपकी गैस बंद हो जाएगी, फिर आपकी बिजली बंद हो जाएगी। हुआ ऐसा कुछ नहीं। ज़ाहिर हमने तब भी कहा था कि ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे महकमे इन्वॉल्व हैं जिनको आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। PTA वैसे शायद मान जाता। तो सर दूसरा इसके अंदर मसला ये है कि अगर तो उस्तादजा वो कर रहे हैं, सबसे पहले अपना जो घर है उनका इंटरनल ज़रा ऑडिट कर लेना। FBR के अंदर तमाम जो मुलाजमीन है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हर लेवल तक के, वो सारे टैक्स पे करते हैं, वो सारे फाइलर हैं। अगर तो एक भी नहीं है ना, तो आपके सारे होने चाहिए। पहले आपके सारे हो जाएंगे और मुझे यकीन है, और ये हमें यकीन है कि हम खबर कर चुके हैं कई दफ़ा इसके ऊपर, कि उनके अपने भी इतने सारे हैं जो फाइल ही नहीं करते टैक्स। तो उस्तादजा जो हैं, जो कि चलें जो भी एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, उसको आप इस तरह कर रहे हैं, और हम जैसे लोग, हमारे बड़ा नोबल प्रोफेशन है। तो सर तो पहले FBR वाले खुद अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, फिर सर कोई मसले वाली बात नहीं। केक लेके आप और मैं उनके पास जाएंगे,
اور ویسے بھی میں تو اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ ایف بی آر کو ختم کر دینا چاہیے. ایسا ہی ایسی کرا رہے ہیں سر یہ بھی ایسے ایف سی کرا سکتے ہیں ویسے سر. بالکل ٹیکس کلیکشن سر کلیکشن کرا سکتے ہیں سر. آپ یہ دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے کہ ایس آئی ایف سی کی کل میٹنگ ہوئی ہے جی کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کا کیا کرنا ہے. ایس آئی ایف سی کی پرسوں میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم چپ بزنس میں آ رہے ہیں. یہ جو پروسیسر چپس ہوتی ہیں نا, یہ میرے خیال میں وہ عمر سیف صاحب نے نا ایک نیا ڈالا ہے کہ ہم پروسیسر یہاں پہ بنائیں گے. سر ٹھیک ہے سر. وہ کیا کہتے تھے حسن نثار صاحب, ایک پینسل تو بنی نہیں آج تک آپ سے, تو یہ چپ بنانے جا رہے ہیں سر. اللہ کرے سر چپیں بن جائیں, چپ ہو جائے سب. چلے سر یہ ٹھیک ہے. ویسے ہی ہماری یہ ایف پی آر والوں کو یہ ہمارا ایک موسم آ رہا ہے چپ والا, جولائی میں ہو جانی ہے. سر ہمیں ایف پی آر والوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس طرح اس سے لوگوں کو نہ چھیڑیں. استاذہ, صحافی, ولاگرز وغیرہ جو ہیں, یہ سر یہ سسٹم سے باہر رہ کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. استاذہ بھی سر سسٹم کے باہر رہ کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا کسی لیول پہ. اگر آپ استاد ہیں اور اگر آپ کو بہت کچھ پتہ ہے تو آپ جاتے جاتے سڑک پہ بھی گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہر بار شخص جو ہے تو ان کو سسٹم سے باہر رہ کے اندر آنے تھے. بالکل. اور دیکھیں نا, ہماری یہ تو بات طے ہو گئی ہے نا کہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں جو ہمارا کریکولم ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. تو اصل استاد تو وہی ہے جو کہ آؤٹ آف دا باکس سر ٹیچنگ کر رہے ہیں, سر سسٹم سے باہر رہ کے یوں. جی سر آگے چلتے ہیں سر. سر ورلڈ بینک نے پنجاب حکومت کی کارکردگی پہ سے غیر مطمئن ہے. تو اس میں کافی چیزیں آپ کہتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں. سر یہ پڑھنا بہت ضروری ہے سر شروع سے آنا سر. آپ نے صرف اس کا بقیہ پڑھ لیں, باقی بے شک شروع کرنا پڑے. پنجاب میں مختلف منصوبوں میں حکومتی کارکردگی کی غیر تسلی بخش قرار دیا ہے. اکنامک ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق $250 ملین کی فنڈنگ لینے میں حکومت کی کارکردگی غیر تسلی بخش رہی ہے, جس میں $250 ملین ورلڈ بینک سے ملنے تھے اور کارکردگی تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہے. سر انہوں نے ہمارا 250 ملین برباد دیا یہ پنجاب حکومت نے. سر اگلے پیسے دینے کو پھیر رہے ہیں سر, ان سے کاغذ نہیں بن رہے. کیا کرنا ہے سر؟ کون سے کاغذ تھے سر؟ یہ بیسیکلی آپ نے وہ پوری ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنانی ہوتی ہے کہ یہ پیسے اس طرح سے آئیں گے, ادھر لگیں گے, یوں ہوگا, ویسے ہوگا, ان سے نہیں ہو رہا. اور کیونکہ کون سی والی پنجاب گورنمنٹ ہے یہ؟ سر یہ بیسیکلی پنجاب جو اوور آرچنگ وہ بیوروکریسی تو وہی چل رہی ہے نا. اوکے, پچھلے ٹیکر کے اندر ہو رہا تھا. بالکل. پچھلے بھی جو مسئلہ تھا کہ پچھلے بھی جو پروجیکٹس ان کے چل رہے تھے ورلڈ بینک کے ساتھ, ان کی بھی تو رپورٹیں بنا کے بھیجنی ہوتی ہے نا. ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی پرابلم آ رہا ہو کہ یار پچھلی دفعہ کی آپ کی رپورٹیں ٹھیک نہیں آئیں, اب آپ نیا مانگ رہے ہو, اس میں ہم نے جو مسئلے نکالے تھے پچھلی دفعہ, آپ اس دفعہ والے پروپوزلز میں ان کو نہیں کر رہے ایڈریس. سو اگلے پیسے دے رہے ہیں, ان سے کام نہیں ہو رہا. سر ہم کدھر بیٹھے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو میں لنک کر دیتا ہوں ہماری کل کی خبر سے. یہ سر جب تک 2 کروڑ کی کوٹھیاں نہیں ملیں گی نا سر, تب تک یہ کام ٹھیک نہیں ہوں گے سر. سر اس پہ مجھے یہ سر میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب سب کے ذہن میں نا, کیونکہ سر 127 جو ہے نا پنجاب کے اندر بن رہے ہیں گھر, بالکل اب سب کا ذہن ہے یار کہ یار وہ تو پہلے کراؤ نا کام. ہاں, اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فلیٹس بنانے چاہیے. وہ تو بن رہے ہیں فلیٹس بن رہے ہیں, یہ اور ہیں. بالکل بالکل. سر مجھے نا اصل میں نے وہ سٹار کیا تھا میسج, لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ واٹس ایپ میں سے سٹار میسج نکالنا کیسے ہے. مجھے بھی پتا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ورلڈ بینک نے پاکستان کی 2 کمپنیاں بلیک لسٹ کر دی. واہ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر ہم ڈونرز کو ناراض کری جا رہے ہیں. سر اب ورلڈ بینک کا یہ 250 ملین کا پروجیکٹ جو تھا یہ آپ کو نہیں ملے گا تو کیا ہو جائے گا سر؟ سر 250 ملین روپے نہیں ہے, ڈالر تو کیا ہے سر؟ یہاں بلینز کی بات ہو رہی ہے سر. چھوڑے وہ اور چکروں میں, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. یہ جو سر بیوروکریٹس ہیں, یہ آپ یعنی کہ کہہ مجھے یہ رہے ہیں کہ پی سی بی والا مسئلہ کہ ان سے ای میل نہیں ہوتی ہے, ان سے ای میل نہیں بنی صحیح طرح سے, اور وہ مطمئن نہیں ہے. تو سر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. جس کی غلطی ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے آپ ٹرانسفر کرنس کر دوں, اور اس کے بعد آپ یہاں پہ پھر سے ٹرائی کر لیں. سر معافی مانگنے میں کوئی سر بڑا اونچا نیچا نہیں ہوتا. آپ نے کہا ہم سے غلطی ہوگی, ہم آپ کو ابھی فیزیبلٹی بھیج دیں گے, ٹھیک ہو جائے گا سر. چلے ٹھیک ہے, ورنہ پھر اینڈ میں ہمارا وہ تو ہے ہی ہے کہ ایس آئی ایف سی سے بلینز آ رہے ہیں, 250 اپنے منہ پہ مارا سر. اور سر یہ بھی میرے خیال میں اب آپ ایسے پالیسی بنا لیں
آل فیزیبلٹیز جو ہیں جتنی ہر چیز کی فیزیبلٹی ہر محکمے کی ہر ڈپارٹمنٹ کی SIFC میں بنے گی. ہاں تو وہ تو انہوں نے کہا تھی, انہوں نے کہا جی پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی آپ سے SIFC کے تھرو آئے گی. یہ شہباز شریف صاحب نے اپنے منہ سے کہا ہے. سر اس کا مطلب ہے سر ٹیلنٹ جو ہے نا سارا وہاں جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو اور مجھے بھی اب SIFC کی طرف جانا چاہیے یہ چیز کچھ کرنے کے لیے. سر کریں گے آگے جا کے. ایسے ایک اور چیز وہ سر بہت سارے اور فلائٹ اٹینڈنٹس جو ہیں وہ کینیڈا جا کے بس گئی ہیں. اور اس پہ میں دیکھ رہا تھا جو آپ نے ٹویٹ بھیجی تھی اس کے اندر نا نیچے جو کینیڈین گورے ہیں ان کے بڑے مین کامنٹس تھے. وہ میں دہرا نہیں سکتا کچھ یہاں پہ, لیکن وہ بیسکلی یہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ کیوں آئے ہو یہاں پہ, آپ دفعہ ہو جائیے یہاں سے, آپ یا نہ آئیں گے. وہ سر کینیڈا جو ہے نا, میں نے کافی ویڈیوز بھی ٹویٹر پہ آتی رہتی ہیں, کینیڈا بڑا ریسسٹ ہونا شروع ہو گیا سر کچھ سالوں کے اندر. کیونکہ کینیڈا کے اوپر آپ کو یہ پرسیپشن ہی نہیں تھی, وہ تو بڑے نائس لوگ ہوتے تھے لیکن وہاں نائسنس کم ہو گئی. سر وہ ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو لوگ نائس کم ہو جائیں گے, نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ کینیڈا میں نا اس وقت لوگ ویسے ہی سڑے ہوئے ہیں, اور وہ ویسے ہی سڑے ہوئے اس لیے ہیں کیونکہ وہاں پہ اگین کیونکہ بہت زیادہ لوگ آئے ہیں. پھر وہاں پہ انگلینڈ میں جو مسئلے ہونے شروع ہوئے کہ وہ ادھر جب وہ رشین مافیا نے بہت پراپرٹی لے لی تھی تو ادھر جس طرح پراپرٹی کی پرائسز اوپر گئیں, پھر انہوں نے ان کو کہا کہ جی نکالو پیسے واپس, وہ ساری شاید انویسٹمنٹ ادھر آئی, اور بھی کچھ مسائل ہوئے ہوں گے. سو بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے کہ کینیڈا میں پراپرٹی کا ریٹ چلا گیا بہت اوپر. تو وہ اب جو ہے نا وہاں پہ رہنے والوں کے لیے بھی مطلب ان کے نیٹو کے لیے بھی افورڈ کرنا مشکل ہو گیا. یہ بالکل مطلب اس کے آپ اس سے بھی حساب لگا لیں کہ جس طرح یہاں پہ وہ اوورسیز پاکستانیوں نے اور اس کے علاوہ جس طرح ریاست نے وہ اسپیکولیشن کی پراپرٹی پہ, اب میرے آپ کے جیسا بندہ لاہور میں گھر نہیں خرید سکتا. تو وہاں پہ نا ان کو وہ والے بھی بڑے غصے ہیں. پھر انفلیشن بھی ہے. میں سر دیکھیں میں نے اس کے بارے میں اس پوری کہانی کے بارے میں بڑا کنفیوز ہوں. وہ میں کنفیوز اس طرح ہوں کہ ایک تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی ہیں یہ اپنے فیوچر کے لیے گئے ہیں, ان کو یہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر جانا اتنا مشکل کر دیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں, پھر ان کو 2 نمبری کے علاوہ کوئی رستہ نظر نہیں آتا. لیکن اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان میں سب کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ وہ جا سکیں, سب کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ وہ جا سکیں. جا کے بھی تعلیم بہت فائدہ دیتی ہے نا آپ کو, آپ اس سے کچھ کام ایسا کر سکتے جس سے آپ پیسے کما سکتے ہو. بالکل. سو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں, لیکن آن دی ادر ہینڈ میں ایک اور چیز بھی سوچتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ 2 نمبری نہیں کرتے کوئی, ان کے لیے اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے جانا. ٹھیک ہے, اب یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ہمارے پاس بڑے سر مواقع آئے ہیں کہ 2 نمبری کرنے کے, یہ والی ویزے والی جا کے مس ہونے والی اور یہ ساری چیزیں. ابھی بھی تھوڑے دن پہلے ایک آن دا ٹیبل تھی میرے کہ یہ کر لو, میں نے نہیں کی اسی لیے کہ یار ریکارڈ کلین رہے اور یہ وہ. میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک چیز ہے جس سے سب سے زیادہ گھبراتا ہوں, یہ کہ کل کو ویزے نہ لگے. لیکن اب میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یار مجھے اس کا ریوارڈ دیا جائے, کہ مطلب مجھے کینیڈا جو ہے نا وہ میری خدمات کی تعریف کرے کہ یار یہ دیکھو یہ بندہ 2 نمبری نہیں کرتا, کتنا اچھا بندہ ہے, کتنا اچھا بندہ ہے. لیکن وہ نہیں ہوتا. سر وہ ہو جائے گا سر آہستہ آہستہ, لیکن یہ رکیں گے تو وہ ہوگا نا سر, آپ تک وہ آ ہی نہیں سکیں گے, وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے. تو یہ جو ہے اب سر مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے یہ ہوتا طریقہ واردات بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کہ جہاز لینڈ ہوا وہاں پہ, یہ اپنے اپنے ہوٹل چلے گئے, ہوٹل سے اس نے کہا یار میں ذرا باہر ویسے سیر سپاٹا کر کے آتا ہوں, اور وہ کہ چلے گئے. سر یہ کوئی ایک جگہ جا رہے ہیں سارے, وہاں کو بندہ ہے کوئی شخص ہے جو کہہ رہے ہیں اتنے آ جاؤ, میں کاغذ بھی بنوا دوں گا, میں امپلائمنٹ بھی دے دوں گا چھوٹی موٹی, کچھ نہ کچھ طریقہ. سر ایسے اننے وہاں نہیں جاتا. نہیں اصل میں کینیڈا میں یہ آسان بہت ہے نا. سو طریقہ واردات تو یہی میں نے پڑھا ہے. طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ہوٹل میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد جو نیکسٹ فلائٹ ہوتی ہے واپسی کی, اس میں انہوں نے ہوتا ہے کہ جی اتنے بجے ایئرپورٹ پہنچیں گے, یہ ہوٹل سے نکلتے ہیں, ان کی ایک گاڑی ہوتی ہے, اس گاڑی میں جب کوئی شخص نہیں آتا تو یہ خاص ان کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد یہ نکل جاتے ہیں, یہ ایئرپورٹ پہ جا کے اس کا انتظار کرتے ہیں. اس میں بھی ایک ٹائم جب گزر جاتا ہے تو پھر جو باقی کا عملہ ہے پائلٹ وغیرہ, اس نے انفارم کرنا ہوتا ہے کینیڈا میں کہ جی یہ ہمارا بندہ تھا, یہ آپ وہیں رہ گئے اور یہ نہیں پہنچا. تو اس کے بعد وہ پھر جرمانہ کرتے ہیں ایئر لائن کو, اور یہ باقی کے جو لوگ ہیں یہ اچھا نہیں کہ اس کے پیسے پاڑے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو بنیادی بات یہ کہ سر کینیڈا میں تو حالات یہ ہیں, مطلب حالات سے مراد ہے کہ کینیڈا تو ایک ایسا ملک ہے کہ آپ ادھر لینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ وکیل ایویں کھڑے ہوتے ہیں
اسی چکر میں کہ کوئی ایک بندہ آئے گا اور وہ ہم اسے کہیں گے کہ آ جا ہم تجھے، مطلب وہاں پہ تو لوگ پہنچ کے بس آپ نے کسی طرح اگر پاسپورٹ کنٹرول جو ہے اس کو کراس کر لیا ہے، مطلب وہ چاہے فیک ویزے پہ کیا ہے، چاہے فیک پاسپورٹ پہ کیا ہے، چاہے وٹ ایور، جب ایک دفعہ آپ نے اس کو کراس کر لیا اس کے بعد لوگ یوں اللہ للان اپنا پاسپورٹ پھاڑتے ہیں ادھر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے کہ بس ہونتے میں آگے ان میں کاٹ نہیں سکتے. ہاں سر اس طرح سے چلے زیادہ ریلیکس پالیسی، کیونکہ دیکھیں نا فلائٹیں تو ہماری یو کے بھی جاتی ہیں اور بھی جگہ جاتی ہیں، وہاں نہیں اس کی حرکتیں ہوتی. یو کے میں تو سر ایسے ہی پکڑا جائے بندہ، وہ تو بہت ان کی جو امیگریشن والی جو پالیسی ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے، مطلب اس میں تو پراپر وہاں پہ وہ پکڑ لیں گے آپ کو فوراً. سر اب ہر چیز جتنی کمپیوٹرائزڈ ہو چکی ہے نا، اب دنیا میں کہیں بھی بندہ مس نہیں ہو سکتا اگر وہ چاہے نا، مطلب وہی بات ہے، یہ ریلیکسڈ پالیسی ہے جس کی وجہ سے کینیڈا میں ہو رہی ہے. چلے سر کوئی نہیں، آئی ہوپ کہ اس کے اوپر کوئی کبھی سرکار بھی کوئی کسی قسم کی بات کرے. اس کا تو یہ میں چاہ نہیں رہا ایسے ہوئے، لیکن کیونکہ سر اس کا دیکھیں نا، ایک تو ہمارے ایکسچیکر کو نقصان ہے اس چیز کا اگر تو فیس بھرنے لگے ہیں، دوسرا جیسے آپ نے کہا جو باقی لوگ جینوئنلی جانا چاہ رہے ہیں ان کو نقصان ہے، اور تیسرے طور پہ ایئر لائن کو بھی ایک بدنامی، ملک کی بدنامی، ہر چیز. تو یہ جہاں سے گئے ہیں یہ چیز تو سرکار یہاں پہ ٹریک کر سکتی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کو پینلائز کرے، ان کے بیچاروں یہ غلطی جو اس شخص کے اہل خانہ ہوں گے جو بھی ہوں گے ان سے آگے پوچھے تو صحیح کہ بھئی ہم نے یہ آپ کا بندہ مس ہو گیا، آپ کو پتا تھا کیا نہیں تھا، میں تاکہ اگلے لوگ تھوڑے ہوئیں ڈیٹرنٹ کے طور پہ پیدا ہوئے کہ یار کو اگر بندہ سوچ رہا ہے یہ کرنے کو تو اس کو پتا ہے یار میں چلا گیا اور میں غائب ہو گیا تو میرے گھر والوں کو تھوڑا بہت پوچھ تاچھ تو ضرور کریں گے وہ، تو اس سے یہ ڈیٹرنٹ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ ایکشن لے، ان کی یہ غلطی ہے بٹ کرنا چاہیے. میں سر اصل میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ہماری ابھی ایج ہے، ہم پی آئی اے میں اسٹوارٹ لگ سکتے ہیں کہ گزر گئی؟ نہیں سر ہماری ایج تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں پیشنس نہیں ہے سر اس چیز کا. آپ گئے میں پی آئی اے میں کئی دفعہ، میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں، اور یہ تو انٹرنیشنل فلائٹ ہے، اس میں تو میرا پہنچنے میں بھی آپ کو نا ایک خاص مطلب ٹریننگ ہوتی ہے اور کافی دیر بعد آپ پہنچتے ہیں، فوراً نہیں لگ جاتے. جو ڈومیسٹک فلائٹ والے اس پہ شاید ہم لگ بھی جائیں سر ہمارا سر 2-3 فلائٹوں کے اندر ہمارا پٹا ہو جانا ہے وہاں پہ سر. ہم نے یا تو ہمیں کسی نے کٹنا ہے، ہم نے کسی کو کٹنا ہے، آپ برداشت نہیں ہوتے سر لوگ جہاز کے اوپر، تو مشکل ہے سر. ہم یہی کرتے ہیں ابھی سر کچھ دیر ہم یہ پلان رکھتے ہیں، یہ بعد میں کریں گے سر. سر آگے چلتے ہیں. اسے ٹویٹ آئی ہے فیضان لکھانی صاحب کی، تو یہ کہہ رہے جی کہ میں ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں. مکی آتھر کے ٹائم پہ 2 کلومیٹر رن بینچ مارک واز 8 منٹ. Everyone in the World Cup squad has achieved that. It seems the player just didn't put extra energy for running. تو مجھے ٹویٹ تھوڑی کنفیوزنگ سی لگی ہے سر. سر وہ سارا ہوا ہے نا، یہ وہ کاکول میں جو ہے نا، بالکل کاکول اکیڈمی میں ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے. یہ بات ہے جو یہ سارا کچھ ہے، یہ بات ہے پرسوں کی. پرسوں ان کو دوڑ لگوائی گئی، اس دوڑ میں اعظم خان صاحب جو ہے نا انہوں نے 2 کلومیٹر پورے کیے ہیں 20 منٹ میں. عرفان خان نیازی نے 7 منٹ کے اندر کیے ہیں، نسیم شاہ نے اور رضوان نے اور حارث نے کیے ہیں 8 منٹ 30 سیکنڈ سے کم میں، اور پتہ نہیں باقی کے وہ ٹیگز لگے ہوئے. نواز نے کیے ہیں 10 منٹ میں. اس قسم کے ٹائم ہیں. بالکل رضوان نے بھی کوئی 8-8.5 منٹ میں کیے ہیں. سو اچھا اس میں ایک چیز بتاتے چلیں کہ اس میں بابر تھا ہی نہیں. بابر نے کیمپ جوائن ہی کل کیا. یہ کیمپ پہلے سے چل رہا ہے، اور بھی افتخار بھی نہیں تھا، شاید اماد بھی نہیں تھا، کافی سارے لوگ تھے جو ابھی تک پہنچے ہی نہیں تھے، جبکہ یہ بات ہے. اچھا اماد اور عامر دونوں جا رہے ہیں نا کیمپ میں. ہاں جی. اچھا یہ اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اگین کہ 3 فارمیٹ ہے، تینوں کی علیحدہ علیحدہ ریکوائرمنٹس ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ایک ایتھلیٹ ہے تو اس کو یہ بیسک چیزیں نہیں کر مطلب نہ بھی کرے تو خیر ہے، مطلب کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس طرح کی ڈرلز سے کیا آپ فیصلہ کر سکتے ہو کہ کون بندہ کیا کھیلے گا؟ اگین فوجی کروا رہے ہیں ٹریننگ، فوجی مطلب اگین عظیم لوگ ہیں، لیکن کرکٹ ایک بالکل اور چیز ہے. اب میرے اس کا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت T20 ورلڈ کپ، اب پھر اگین ہم 50 اوورز کی تو بات ہی نہیں کر رہے. T20 میں اس وقت رضوان سے زیادہ جگہ اعظم کی بنتی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اعظم 20 منٹ میں 2 کلومیٹر کرتا ہے اور اوور ویٹ ہے. ہاں اب اس کا کیا کریں؟ لیکن اب کیا فوجی طریقے سے اس کا حل نکالیں گے کہ نہیں کیونکہ اس نے 8 منٹ میں کیا ہے تو وہی کھیلے گا؟ بینچ مارک 8 منٹ ہے. یہ اب بڑا جو ہے نا مسئلہ ہے.
سر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی جب یہ ٹریننگ ہوئی تھی تو اس میں اس قسم کی ڈیٹیلز مجھے نہیں یاد پڑتا ملی. جب مس بال کیپٹن تھا, یہ بڑی پرانی بات ہو چکی ہے اب تو, جب انگلینڈ ٹیم گئی تھی تب وہ ورلڈ کپ نہیں تھا, وہ سیریز تھی. حالانکہ وہ, اور اس سیریز میں ہم نے اچھا پرفارم کیا تو شاید وہ بھی تھوڑی سی یاد ہے لوگوں کو یار کہ یہاں جاؤ گے تو شاید جیت ہی جاؤ. تو دوسرا T20 فارمیٹ میں سر دوسرا یہ بھی ہے کہ رننگ بٹوین دا وکٹس بہت اہم, اسی چیز کی یہ ٹیسٹ ہے نا, بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اعظم خان جو ہے اس کا تو اسٹائل ڈفرینٹ ہے نا. اعظم خان تو مارنے آیا ہے, تو چھکا مارے گا تو بھاگنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا اس کو, تو ٹھیک ہے وہ اس چیز پہ فوکس کرے. باقی سر میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز میرے نزدیک اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں, کیونکہ یہ ایک مور آف اے پی آر ایکسرسائز ہے. یہ ایکسرسائز سے زیادہ پی آر ایکسرسائز ہے. لیکن یہ پی آر پٹھی بھی تو پڑ سکتی ہے نا, یہ اگر جا کے ہار گئے تو اس کے بعد ذمہ دار ڈبل ایج سارڈ ہے. کاکول ہے کہ یہ پلیئر ہیں. ہاں جو نہیں سر پلیئر ہی ہوں گے, کاکول تو نہیں ہوگا. لیکن باقی سر ٹھیک ہے, لیکن 20 منٹ میں سر میں ویسے سوچ رہا ہوں اس سے کہ آپ کو اور مجھے موقع دیا جائے تو ہم 2 کلومیٹر کرتے پائیں گے سر 8 منٹ سے کم میں. اس سے سوال نہیں پیدا ہوتا. کر سکتے. اور سر دیکھیں ہمارا, لیکن پھر بھی سر دیکھیں, اور سر اس ٹیسٹ سے کو فرق پڑتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کتنی پرفارمنس دے سکتے ہیں, نہیں پڑتا نا سر. سیم تھیوری ہے نا. بالکل. اب میں نے جو ہے اپنا ٹائم کیا ہوا ہے 22 منٹ میں. تو پھر تو اعظم خان کا سر ٹھیک ہے 20 منٹ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا اس پہ نا مجھے وہ ہم نے تھوڑے دن پہلے جب بات کر رہے تھے یہ بھی کہ جی اس طرح عامر آ جائے گا تو ساتھ شاہین کو یوں کروا دیں, ایسے کر دیں, تو وہ کسی کا نا کامنٹ بھی آیا ہوا تھا. ہاں بلکہ کسی کا کیا, عبداللہ جہاں صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے نسیم شاہ کا نام ہی نہیں لیا, مطلب میرے خیال میں تو وہ بیسٹ بالر ہے پاکستان کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں کوئی شک ہی نہیں, ہم تو ایک اور اس میں کہہ رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نسیم شاہ اس وقت پاکستان کا بیسٹ بالر ہے. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وقت ٹیم یہ بنائی اسامہ نے ہے, لیکن میں اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں سر. آئیے تو ٹیم جو اس وقت ہے نا پلینگ 11, جانا تو 16 کے اسکواڈ نے ہے, پلینگ 11 ہمارے خیال میں اسامہ کی ٹیم ہے. آئی بیک اٹ. بابر, سائم, حارث, شاداب, اعظم, افتخار, عماد, شاہین, نسیم, عامر, ابرار. رضوان نہیں ہے. نہیں پلینگ 11 میں نہیں ہے, ویسے وہ ساتھ ہے. رضوان کو ڈال دیں گے سر. پلینگ 11 میں نہیں ہے, مطلب سے اس وقت بس یہ کہ ہمارے پاس اینکر بہت ہیں. مطلب آپ کا بابر اینکر ہے, ٹھیک ہے, آپ شاداب سے جتنی مرضی اینکرنگ کروا لو, آپ عماد سے جتنی مرضی اینکرنگ کروا لو, ٹھیک ہے, آپ کو مزید اینکرز کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اگین آپ کو کھیلنے والے ہاں مطلب, اور ویسے تو خیر وہی بات ہے کہ عماد کو بھی ہیٹنگ کے لیے ہم نے بھیجنا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی دن اینکرنگ کرانی پڑ جاتی ہے, 5 وکٹیں اوپر جلدی گر جاتی ہیں, تو اینکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے, مار ہر کوئی نہیں سکتا. سر مجھے تو سر صرف اس ساری ٹیم تو زبردست ہے. یہ میرے تو خیال میں صرف ایکسائٹنگ جو ایک چیز ہے نا, جس وجہ سے میرے خیال میں بہت زیادہ لوگ اور انٹرسٹیڈ ہیں اس ٹیم کی بناوٹ کے اندر, وہ اس وجہ سے ہے کہ عماد یس بٹ عامر کی وجہ سے ایک وہ سرپرائز ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, اور یہ باقی ٹیموں کے لیے بھی سرپرائز ایلیمنٹ ہے, کیونکہ عامر ہمارا اس قسم کا بولر ہے جو سب ٹیموں کو کسی نہ کسی پوائنٹ اپنے کریئر میں جڑ چکا ہے, خاص طور پہ انڈیا کو. تو عامر کا آنا جو ہے میرے خیال میں بولنگ سائڈ میں ساتھ نسیم ہے, شاہین ہے, عامر ہے, حارث ہے, آپ کا بڑا اچھا اٹیک ہے بولنگ کا. بالکل. وہ جو ہے نا بنیادی طور پہ عامر نا کھیل کے پوری دنیا میں اتنی سرکٹ اس نے کی ہے, وہ بڑا انٹیلیجنٹ بالر بن چکا ہے. تو T20 کا تو وہ پاپی ہے. ہاں سر بس بالکل سر مجھے لگ رہا تھا آپ آصف کی طرف آنے والے ہیں, لیکن آپ نہیں آئے. نہیں وہ ریڈ لائن. سر آگے چلتے ہیں. سر آٹو انڈسٹری کے بارے میں ذرا بات کر لیں تو اس گورنمنٹ نے سر ایک نئی پالیسی جو ہے وہ بنائی ہے, یوزڈ کارز کی امپورٹ جو ہے اس کے اوپر ریلیکسیشن آئی ہے تھوڑی سی, اور اب یوزڈ گاڑیاں امپورٹ ہو سکتی ہیں, اور اس کا جو گاڑیاں اپ ٹو 2000 کلومیٹرز چل چکی ہیں وہ ابراڈ سے آپ منگوا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, مطلب بہت اچھی بات ہے, میں تو سپورٹ کرتا ہوں. سر اچھی تو ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر کہ آپ ایک اور امپورٹ بل جو ہے وہ اپنا رہے ہیں, لوگ تو بیٹھے ترسے ہوئے کہ امپورٹ کریں ہم یوزڈ گاڑیاں. تو اصل میں یہ یوزڈ گاڑی تو اس طرح سے نہیں ہے, مطلب 2000 کلومیٹر گاڑی کیا ہی ہوتی ہے, وہ نئی ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک اس کے اندر میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اگر الیکٹرک وہیکلس کے لیے کرتے تو اس کی سینس ذرا زیادہ بنتی, کیونکہ اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی ڈفرینٹ پالیسی ہے آپ کی رادر دین پیٹرول وہیکلس جو ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 2000 کلومیٹر تک کی یہ چیز ہے تو اس کا مطلب ہے تو برانڈ نیو گاڑی آ رہی ہے تقریباً. نہیں سر وہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ 2000 کلومیٹر تک کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ مطلب یہ ہے کہ نئی گاڑی جو ہوتی ہے نا, برانڈ نیو گاڑی اور یوزڈ گاڑی, وہ پہچانی جاتی ہے باڈی سے, ٹھیک ہے. مطلب یوزڈ گاڑی کی باڈی کبھی بھی ویسی نہیں ہوگی جو برانڈ نیو کی ہوتی ہے. 2000
جو ہے نا وہ تو یہ کریں گے یہ کہ میٹر آگے پیچھے کر لیا کریں گے. ایک گاڑی اگر 10,000 بھی 20,000 بھی چل چکی ہے تو ادھر سے میٹر اس کا کیا 2,000 اور امپورٹ کر لی. ٹھیک ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ باہر سے گاڑی اندر آ رہی ہے. اور میں تو اس کے حق, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آئیڈیلی الیکٹرک ہونی چاہیے تھی. میں کہتا ہوں الیکٹرک, کھوتا, کوڑا سب کچھ باہر سے منگوائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری آٹو انڈسٹری ہے اس کی آرم ٹوسٹ کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے. اس سے تو بہت مزہ آئے گا. بالکل, بنیادی بات یہ ہے کہ 75 سال سے ہم اس آٹو انڈسٹری کو جو ہے چلا رہے ہیں, جو نہ ایکسپورٹ کرتی ہے, جس کا نہ 1 روپے کا بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوا ہے ابھی تک, جو نہ اپنا کو پیچ بناتی ہے. او بس یار, مطلب, اور پھر سب سٹینڈرڈ آپ کو گاڑی دیتی ہے جو یہاں پہ کوئی ایک گاڑی نہیں ہے جو جس کا ماڈل دنیا میں جو چل رہا ہے وہ یہاں پہ بھی چل رہا ہو. تو یار بس نہیں لینی. پھر آپ اسی طرح آپ لوگوں کو اجازت دے دو کہ وہ خود سے امپورٹ کر لیں گاڑی. یہ ان کو ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے. سر یہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آٹو انڈسٹری سے, حالانکہ اس کے اندر بڑی چینجز آئے ہیں بٹ بہت بہت دیر بعد آئے ہیں. مطلب یہ چیز شروع ہوتی نا اگر 90s میں, تو اب جا کے آپ کی آٹو انڈسٹری کی شکل ہی بڑی تبدیل ہوئی ہوتی ہے, بڑی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ, بڑا چینج ہوتا ہے یہاں پہ. لیکن یہ نہیں کیا ہم نے, تو چلے اب ہو رہا ہے, اب اس میں کافی ٹائم لگے گا. تو وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. ابھی بھی جو ہیونڈائی کی آئی ہے یہ سینٹا فے جو گاڑی ان کی 7 سیٹر ہے, اس کا نیا ماڈل آ چکا ہے. 2024 میں اب لانچ ہونے والا ہے. تو یہ پرانا ہو گیا نا, یہی انہوں نے کیا. اس کے یہ جو نئے کورین آئے ہیں نا برانڈز آپ کے سارے, ان کا جو آپریٹنگ کا طریقہ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جب نیا ماڈل آ رہا ہو تو وہ پچھلا والا جو ہے وہ اس کو یہاں لانچ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو ہیونڈائی والے ہیں یہ 2 الیکٹرک گاڑیاں بھی لا رہے ہیں, بہت مہنگی ترین ہے لیکن آ رہی ہیں. اس پالیسی پہ اگر واپس آئیں تو سر میٹر پیچھے کرنے والی آپ نے ذکر کیا. اب میٹر پیچھے کرنا جو وہ اتنا آسان نہیں رہا. مطلب آپ جرمن ویریئنٹ میں تو بہت مشکل ہے, جاپانی گاڑیوں میں یس ایک زمانے میں تو بہت آسان ہوتا تھا لیکن ابھی بھی تھوڑا مشکل ہے. یہ بھی تھوڑا سا جوا ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ 2,000 کلومیٹر, تو وہ 2,000 تک نہیں جائے گا, وہ ایک رینڈم نمبر تک چلا جاتا ہے. یہ میں نے اگین سنی ہے بات, بٹ میٹر پیچھے کرنا میں نے سنا ہے اب ذرا مشکل ہو گیا. اچھا وہ رہی اپنی بات. ویسے اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں گاڑی تو بہت اچھی بات ہے. مجھے صرف اس میں خدشہ یہ ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر 2,000 کلومیٹر پہ گاڑی چلی ہو اور ایکسیڈنٹڈ ہو اس سے پہلے, اور وہاں کے لیے وہ گاڑی جو ہے وہ اسکریپ ہے, وہاں یہاں پہ وہ گاڑی سونا ہے, تو اس کو اگر ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مطلب وہاں سے پھر گاڑی نکالی اپنے 1,000-1,500 کلومیٹر چلی اور گاڑی ختم ہو گئی ہے وہاں پہ, یہاں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی گاڑی, اب پتہ نہیں وہ شاید زیادہ آنا شروع ہو جائیں. بڑی اس کے اندر ویریٹیڈ چیزیں ہیں, لیکن اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم کبھی نہ کبھی کسی بندے سے ایکسپرٹ سے بات کریں, جو کہ سنیل من صاحب ہیں جن کو ہم کوشش کر رہے ہیں, تو وہ شو پہ ایک دن ان کو بلائیں گے, ان سے بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہم ویسے یہ خبر میرے لیے مثبت ہے سر, اس لحاظ سے مثبت ہے. سر گاڑیاں آ رہی ہیں سر, ٹھیک ہے, مثبت ہی مثبت ہے. تو سر آگے چلتے ہیں. اور یہ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو آئے ہیں کیا اور ہیونڈائی اور فلانا ڈمکانا, جو اپنے 4-4 سال 5-5 سال پرانے ماڈل ادھر پھینک رہے ہیں, یہ بھی بھلا ہو عمران خان کا کہ اس نے کھول دیے. وہ نہ آیا ہوتا تو ابھی تک یہاں پہ بگ 3 چل رہا تھا. صرف کے لو کروڑ روپے کی. سوری سر آگے چلیں. تو سر خبر یہ ہے کہ وفاق کا سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کا منصوبہ ناکام. تو یہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ کی حد تک جو انہوں نے کوشش کی ہے سولر کا, لوگوں کو ملے, لوگوں کو اس کا چیز کا حصہ بنے, ایکو سسٹم بنے, اس کے اندر بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں نیٹ میٹرنگ کی وہ ابھی تک پڑی ہوئی ہیں, مٹھی کھا رہی ہیں, اور نیٹ میٹرز نہیں ملے لوگوں کو. ہاں جی, یہ لوگ کہہ رہے ہیں اب یہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے منگوایا تھا میٹر, سو وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا گرین میٹر, جی جو ریورس بھی ہوتا ہے. ہاں, تو وہ بیسیکلی سرکار یہ کہتی ہے کہ جی وہ نیٹ میٹر بنانے کے لیے جو ہم نے منگوایا تھا خام مال وہ صحیح نہیں تھا, ہم میٹر بنا نہیں سکے, تو اس لیے میٹر ہے نہیں, تو اس لیے ہم انسٹال نہیں کر سکتے. یہ ساری 2 نمبری ہے. بنایا میٹر بھی امپورٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا آپ سے نہیں ہو رہا, آپ یوزر کو دے دو. جس طرح یوزر پینلز ارینج کرتا ہے, جس طرح یوزر انورٹر ارینج کرتا ہے, وہ میٹر بھی منگوا لے. یہ اس کو نا, یہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں. بنیادی سین یہ ہے کہ جو آپ کا میٹر ہوتا ہے نا گرین میٹر بائی ڈائریکشنل, وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر جو سادہ میٹر ہوگا وہ بجلی نہیں پاس کرے گا.
آپ اس وقت اوپر سولر لگا دیں پرانے میٹر پہ ہی، جو اضافی بجلی ہے وہ گرڈ میں جائے گی، لیکن وہ اس کو آپ کے ٹورڈز کاؤنٹ نہیں ہوگی. کاؤنٹ نہیں ہوگی. سو اس وقت یہ جتنی ہزاروں اپلیکیشنز ہیں جن کے نہیں لگ رہے، ان کی اضافی بجلی گرڈ میں جا رہی ہے، ان کو لب کچھ نہیں رہا، 2 نمبری ہو رہی ہے. سر یہ سولر والی جیسے مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے ایک بات کی، یہ فطرت ہے. یا تو جو بھی چیز کو اچھی ہے، جو ہم مانتے ہیں چیزیں، سولر ہم مانتے ہیں اچھی ہے، ہم الیکٹرک وہیکلس، الیکٹرک اسکوٹرز، الیکٹرک رکشے وغیرہ، الیکٹرک بسیں جو ہیں ان کی حد تک ہم کہتے ہیں اچھی چیزیں ہیں، یہ کرنی چاہیے آپ کو. اور کافی منصوبے ہیں ایسے جن کو ہم ان سب کے اندر ایک سرٹن پوائنٹ آتا ہے جب آپ کہتے ہیں یار کہ اس کے اندر اب بندہ جو ہے فارغ ہو گیا، زچ ہو گیا، کیونکہ یار 2 نمبری چل رہی ہے ہر چیز میں. یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو وے آف تھنکنگ اور یہ وے آف لائف ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ تو اچھی چیز ہے، جو فائدہ ون ون سچویشن ہے جس میں لیسکو کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، یعنی گریڈ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور نہیں ہو رہا نا سر. تو سر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. مطلب تمام پورے ملک نے تو نہیں لگا لی نا سولر، تو چند لوگوں کی بات ہو رہی ہے. سر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی جس طرح ہم نے خبر کی تھی، لیسکو یا کوئی بھی اور ڈسکو ہے، وہ یہ ساری 2 نمبریاں کر کے اپنے لاسز چھپاتا ہے. کل کی ٹھیک ہے. سو وہ اپنے لاسز چھپانے کے لیے یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی نہیں رکیں گے. اسی طرح الیکٹرک وہیکل پالیسی جو ہے، وہ ہم ہر 4 سال بعد سنتے ہیں کہ وہ پالیسی آ رہی ہے بڑی شاندار. وہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ انسینٹیوائز ہی کرنا ہے نا، کہ جی ہم ڈیوٹی کم ہوتی ہے نا، ڈیوٹی کم لے لیں گے، ہم آپ سے آپ کو نمبر سستا دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. کیوں نہیں آتی؟ ظاہر ہے جو پیٹرول سے چلنے والی گاڑی بناتے ہیں وہ ان کو کچھ دیتے ہوں گے نا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. یہ سر سب نوٹ چھاپ رہے ہیں، یہ کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے. ورلڈ بینک. ایسا آگے چلتے ہیں. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے، یہ بہت ہی مثبت خبر ہے. سعودی عربیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے پہلے کی تھی کہ وہاں پہ ایک لکر شاپ اب کھل گئی ہے، معاشرہ ان کا کھل گیا ہے. میں نے کوئی ویڈیو دیکھی تھی ریاض کی، بالکل لگ رہا تھا دبئی ٹائپ سین ہے، مطلب مال، آؤٹ ڈور مال سا تھا. تو ایک یہ سعودی ماڈل ہیں، رومی القاتانی ان کا نام ہے، اگر میں غلط نہیں پروناؤنس کر رہا. تو یہ سعودی عربیہ کو پہلی دفعہ ہسٹری میں ریپرزینٹ کریں گی مس یونیورس میں. تو یہ خبر جو ہے بہت اچھی ہے، بہت مثبت ہے. یہ سر میں آپ کو ایک چیز پریڈکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ہو رہا ہے نا تو ان کو ٹاپ 3 میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا مس یونیورس میں. سر سعودیہ عرب سے اگر کوئی آ رہی ہے نا، مطلب سعودیہ عرب کا جو ہولڈ ہے نا پوری دنیا پہ، مطلب میں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ بوسٹن میں کچھ واقعہ ہوا تھا جس پہ خبر لگ گئی ٹی وی چینلز پہ سعودیہ کے خلاف، اور کوئی 12-15 منٹ بعد وہ خبر غائب ہو گئی تھی. تو ان کے شیئرز جو ہے نا وہ امریکن میڈیا کے اندر بھی ہیں. یہ اگر آ رہی ہیں نا تو یہ آپ ان کو جیتنے آ رہی ہیں، تو آپ ان کو ٹاپ 3 میں سمجھیں. سر یہ بہترین ہے سر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چلیں اچھی بات ہے اس لحاظ سے. آپ دیکھیں ویسے سعودی عربیہ سے ہمیں آئے دن، مطلب ایوری کپل آف ویکس آپ کو اس طرح کی خبر اب ملنا شروع ہو رہی ہے کہ، اور وہاں پہ اگین سوسائٹی جو ہے ان کی وہ تھوڑی سی چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یہی اگین ایم بی ایس کا ایک ویژن ہے کہ سعودی عربیہ کو انہوں نے ایک ماڈرن سارٹ آف اسٹیٹ بنانا ہے. اور نہ کہ ماڈرن تو ابھی بھی ہوگا، لیکن اس کی پرسیپشن جو ہے ورلڈ وائڈ وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اقدامات جو ہے، کانسرٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور چیزیں ہو رہی ہیں، ایسی اور بھی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. تو یہ میرے خیال میں بہت اچھا ہے اس لحاظ سے. جی بالکل. ویسے میں نظریاتی طور پہ نا پیجنٹس کے خلاف ہوں. مطلب مس ورلڈ اور ہے تو بڑی غلط، مسوجنسٹک ہے اور بڑی غلط چیز ہے، سیکسسٹ ہے. ہاں، اور میں تو ڈاگ شوز کے بھی خلاف ہوں. لیکن بہرحال پھر وہی بات ہے کہ یہ سیکھنے کی ہمیں ضرورت اس لیے ہے. اب سب کو ایک چیز نظر آ گئی ہے کہ آگے فیوچر جو ہے نا وہ کھلے ڈلے معاشرے کا. یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے. یہ پاکستان کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے اس کے حق میں بہتر ہے. ٹائم لگے گا. سر خبریں ہماری ختم ہوتی ہیں یہاں پہ. ختم تو کچھ نہیں ہوتا، خبریں تو آ رہی ہیں. ہم جو ہے آج کے لیے اجازت لیتے ہیں ان سے، اور ہم ختم ہو گئے. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.